दोस्तों जेसि ताईं डॉक्टर मुबारक अली कनेक्ट थिए मां चाहींदुसि त थोरो डॉक्टर मुबारक अली ते ॻाल्हाइजे ऐं डॉक्टर मुबारक अली जे कम ते ॻाल्हाइजे। जेसि ताईं डॉक्टर साहब अची वेंदा बजाए असां ईअं ख़ामोशी वेही रहूं। डॉक्टर मुबारक अली खे असां सभु सुञाणूं। डॉक्टर साहब PhD कई रोह यूनिवर्सिटी जर्मनी मां ऐं सिंध यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री डिपार्टमेंट में प्रोफेसर रहियो ऐं उन खां पोइ डॉक्टर साहब गोयटे इंस्टीट्यूट लाहौर में डायरेक्टर रहियो। मतिलबु वाहिद माण्हू हो जेको नॉन जर्मन हो ऐं गोयटे इंस्टीट्यूट जो डायरेक्टर रहियो किथे दुनिया में। डॉक्टर साहब 130 खां मथे किताब लिखिया आहिनि ऐं मुंहिंजे ख़्याल में तमामु रिकॉर्ड शइ आहे त हिकिड़े माण्हू इन हालतुनि में ऐं ख़ासि तौर ते पोइ हिकु ॾहाके में डॉक्टर साहब जी जेकी दीद बि हली वई उन खां बावजूदु संदसि कमु हले पियो ऐं लाॻीतो हू लिखंदो थो पियो अचे। ॿियो इहो त डॉक्टर साहब जा जेके पहिरियां किताब छपा हुआ उहा फिक्शन हाउस खां छपा हुआ, हाणे हू निगारिशात खां छपजणु शुरू थिया आहिनि। कुझु नवां किताब अची विया आहिनि ऐं हाणे 3-4 किताब जेके आहिनि पाइप लाइन में जेके मूंखे डॉक्टर साहब ॾसिया त तव्हांजे नालनि खां अंदाज़ा लॻंदो त डॉक्टर साहब हिकु पीपल्स हिस्टोरियन आहे। न जेके नवां 3 किताब अचनि पिया हुनजो पहिरियों नालो आहे त महरूम लोगों की तारीख़, तारीख़ के ज़ख़म और रिनासा और क़ौमी तहरीकें। त उन मां अंदाज़ा लॻाए ॾियो त तव्हांखे डॉक्टर साहब जो कमु कीअं पियो हले। त अॼु जेको मौज़ू आहे जंहिं ते हिते असांजी ॻाल्हि ॿोल थींदी त उहो ई मौज़ू आहे जंहिं ते डॉक्टर साहब लिखंदो बि आयो आहे ऐं डॉक्टर साहब जेको आहे ऐं अल्टीमेटली जेके नौजवान वेठा आहिनि हिते जेके सम्झनि था त डॉक्टर साहब जो कमु केतिरो अहम कमु आहे। उन हिसाब सां फॉर्मेट इहा हूंदी त असां कुझु सवाल कंदासीं पहिरियों डॉक्टर साहब खां, पोइ उन खां बाद हॉल ओपन कंदासीं जेके असांजा दोस्त साथी जेके हिते वेठा आहिनि उहे पंहिंजा सवाल कनि डॉक्टर साहब खां त पोइ सेशन जेको आहे पंहिंजो पूरत ते पुॼंदो ऐं जेके तव्हांजा सवाल हूंदा पोइ सवालनि जी बेस ते असांजी जेकी आहे डिस्कशन। डॉक्टर साहब सिंध ते काफ़ी किताब लिखिया। सिंध ख़ामोशी की आवाज़ तव्हां शायदि सभिनी पढ़ियो हूंदो, जंहिंमें पहिरें भेरे सेठ नाओमल जे किरदार ते डॉक्टर साहब हिकिड़ो नओं जेको आहे ओपिनियन ॾिनो जंहिं ते हिकिड़ी वॾी डिबेट बि हली, सभु कुझु हली, तव्हां सभु कुझु यादि हूंदो। ॿियो डॉक्टर साहब जो जेको किताब हो सिंध जे हवाले सां हिस्ट्री ऑफ द लिखियलु एसेस ऑन द हिस्ट्री ऑफ सिंध, बि तमामु अहम किताब हो जंहिंमें ब्रिटिश अहद खां वेंदे नए अहद ताईं जेके शयूं उन्हनि खे जेको आहे उन्हनि रिकॉर्ड ते आंदो। और टे हूंदो सिंध ऑब्ज़र्व्ड जंहिंमें अल्टीमेटली कॉलोनियल दौर में जेके अंग्रेज़ ट्रेवलर्स आया या जेके अंग्रेज़ कामोर आया उन्हनि जेके शयूं लिखियूं उन जे बेस ते हू जेकी शइ अॻिते वधी उहे त टे ई जेके स्पेसिफिक किताब हुआ जेके सिंध जे हवाले सां हुआ। ऐं अल्टीमेटली डॉक्टर साहब जो कमु जेको आहे तव्हां सम्झो था त केतिरी ॿोलियुनि में तर्जुमो थी चुको आहे, पाकिस्तान खां ॿाहिरि बि। ऐं मां सम्झा थो ॾखिण एशिया में जेके कोई लिविंग लीजेंट आहे त प्रोफेसर इरफान हबीब आहे इंडिया में, हरबंस मुखिया साहब आहे, डॉक्टर मुबारक अली आहे। त इहे उहे माण्हू जिन्हनि हिस्ट्री खे पीपल्स पर्सपेक्टिव खां हिस्ट्री खे जेको रिकॉर्ड कयो ऐं आवाम ताईं जेको आहे एक्चुअल जेको हिस्ट्री जा जेके फैक्ट्स आहिनि उहे आवाम ताईं पुॼाइनि। त इहे इन जी कंट्रीब्यूशन आहे। मां सम्झां थो डॉक्टर साहब जहिड़े माण्हुनि खे एक्सेप्टेंस इन करे मिलियो त जेके असां चवंदा आहियूं त मार्जिनलाइज़ क्लासिस जेके चवंदा आहियूं त मार्जिनलाइज़ क्लासिस खे डॉक्टर साहब मेन स्ट्रीम में आणी करे उन्हनि जा इशूज़, उन्हनि जी शयूं, उन्हनि जी कल्चर शयूं उहे हाईलाइट्स कयूं अथऊं। त हीअ वॾी कंट्रीब्यूशन आहे डॉक्टर साहब की जंहिंखे असांखे सम्झणु खपे त हिकिड़ो माण्हू सॼी उमिरि जेको आहे हिकिड़ी पेंशन लाइ रुलंदो रहियो, हिकिड़े ॿिनि कमरनि जे घर में रहियो, जंहिंमहिल अॼु शायदि मेरान खां वॾी का गाॾी कोन्हे पर हुनजी कंट्रीब्यूशन अञा हले थो। मुंहिंजे ख़्याल में शायदि वेस्ट में हुजे हा त डॉक्टर साहब अॼु शायदि मिलियनर हुजे हा, मुंहिंजा कॉपी राइट्स एतिरा विकामजनि हा। पर असां जहिड़े मुल्क में जिते इल्म जी क़दुरु कोन्हे, जिथे कोशिशूं कोन्हे, उते डॉक्टर साहब जहिड़े माण्हुनि जो हुजण बि असां लाइ वॾी नेमत आहे। डॉक्टर साहब आप आ गए हमारे साथ? जी बिल्कुल आपके साथ मौजूद हूँ। थैंक यू डॉक्टर साहब। बहुत शुक्रिया। जी 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 डॉक्टर साहब आपने बुलाया नहीं और ज़रा मैं अपने सिंध के दोस्तों से इस बहाने मुलाकात हो जाए, बातचीत हो जाए। बहुत 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 ये सब आपके यहाँ जो है वो दीवाने बैठे हुए आपको वेलकम करने के लिए नमस्कार। तो वो तो आपसे मिलना चाहते थे इन पर्सन, लेकिन जाहिर बात है आपके हालात हैं तो फिर उस वजह से। डॉक्टर साहब हमारा आज का जो मौजू है जो सब ने देखा है, सबसे पहले तो मैं यही पूछूंगा कि ये जो तारीख़ का बोझ जिसको आप कह रहे हैं, इसकी आप तारीफ़ क्या करेंगे, इसका मतलब क्या निकालेंगे? ये मौजू इसलिए रखा है क्योंकि हमारा माशरा या हमारी कौम इस वक्त बहुत ही पसमानदा है, एहसास कमतरी में मुब्तला है
اور اس کے سامنے کوئی منصوبہ نہیں ہے کہ جدھر جائے، بہت انتشار کی کیفیت ہے. تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اس انتشار کی وجہ جو ہے وہ ہمارا تاریخ کا بوجھ ہے، جس کے اندر ہماری ماضی بھی شامل ہے. تاریخ کے بوجھ سے مراد یہ ہے کہ ہم مطلب کہ تاریخ کو کئی حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں. ایک بوجھ تو ہمارا شروع ہوتا ہے جو عباسی پیریڈ تک چلتا ہے، اس کی شان و شوکت کو ہم بیان کرتے ہیں. دوسرا دور وہ ہے جس میں 3 بڑی سلطنتیں آئیں، صفوی ایران میں، مغل ہندوستان میں، اور عثمانی جو ہیں وہ ترکی کے اندر. تو یہ 3 دو ایک لحاظ سے ادوار ہیں، ہم ان سے نکلنے نہیں پا رہے ہیں. اور تیسرا جو ہے وہ کلونیلزم کا مطلب کہ ہجوم ہے ہمارے کندھوں کے اوپر. اور چوتھا جو ہے وہ موجودہ دور کی تاریخ ہے جو تقسیم کے بعد شروع ہوئی ہے اور جس کے میں ہم آج تک پھنسے ہوئے ہیں. تو یہاں میرا تاریخ کے بوجھ سے مطلب یہ ہے کہ اگر ہم تاریخ کی اس گرفت میں رہیں گے اور اپنے آپ کو آزاد نہیں کریں گے تو ہماری سوچ اور فکر جو ہے وہ نہیں ہوگی. چونکہ ہم ہمیشہ یہ سوچتے ہیں، جیسا آپ کو پتہ ہے کہ ہم اپنے ماضی کو شاندار بنا کر یہ سوچتے ہیں کہ ہم موجودہ دور کی پسماندگی جو ہے یا جو ہماری کمتری ہے اس کو ہم دور کر لیں گے. اور اس کے اندر ہمارے شاعروں کا بہت زیادہ دخل ہے. مثلا حالی ہیں جنہوں نے مسدس لکھی، اقبال ہیں جن کی پوری شاعری میں مطلب کہ ماضی کی عظمت کا ذکر ہے. تو یہ جو شاعری پھر ناول نگار ہیں جیسے نسیم حجازی کے ناول جو ہیں اس کے اندر بھی شان و شوکت اور مسلمانوں کی سیاسی فتوحات اور یہ. اچھا، فتوحات کے سلسلے میں ریاض میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں یہ حملہ آور جو ہوتے ہیں، حملہ آوروں کی مثال ایسی ہے جو کسی ڈاکو کی ہوتی ہے. جیسے ڈاکو کسی گھر پہ ڈاکہ ڈال کے اس کی دولت کو لوٹتا ہے، اسی طریقے سے حملہ آور ملکوں پہ حملہ کر کے ڈاکہ ڈالتے ہیں، ان کی دولت کو لوٹتے ہیں، ان کی زمینوں پہ قبضہ کرتے ہیں، ان کی آبادیوں کو غلام بناتے ہیں. تو یہ ایک لحاظ سے ڈاکوؤں میں اور حملہ آوروں میں کوئی فرق نہیں ہے. اب یہ بدقسمتی ہے کہ ہم اپنی تاریخ میں انہیں مجرم بنانے کے بجائے، جیسے اس کو ہم کہتے ہیں الیگزینڈر دی گریٹ، اس کو گریٹ بناتے ہیں. یہ گریٹ نہیں ہیں بلکہ تاریخ کے مجرم ہیں جنہوں نے ہر جگہ عوام کا قتل عام کیا ہے. اسی طریقے سے ہم اپنی تاریخ میں چاہے وہ محمد بن قاسم ہو، چاہے محمود غزنوی ہو، چاہے محمد قری ہو، ان کو ہم فاتح بناتے ہیں کہ انہوں نے فتح کیا. فاتح کا مطلب میرے نزدیک میں جو تاریخ لکھتا ہوں اس میں یہ فاتح نہیں ہیں بلکہ یہ تاریخ کے مجرم ہیں جنہوں نے دوسرے ملکوں پہ حملہ کر کے ان ملکوں کے کلچر کو تباہ کیا، ان ملکوں کے عوام کو لوٹا. تو ایک لحاظ سے ان کو فاتح کہنا جو ہے درست نہیں ہے، ان کو تاریخ میں مجرم قرار دینا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم تاریخ میں ان کی فتوحات پہ فخر کرتے ہیں جیسا کہ ہمارا دستور ہے اور ہماری تاریخ میں بھی یہی لکھا جاتا ہے، میرا کہنا یہ ہے کہ ہمیں اپنی فتوحات پہ فخر کرنے کے بجائے شرمندہ ہونے کی ضرورت ہے. ہم شرمندہ ہیں کہ ہم نے دوسری قوموں پہ حملے کر کے ان کے ملک کو فتح کر کے ان کے کلچر کو تباہ کیا. تو یہ فخر کی بات تو نہیں ہے، یہ تو شرم کی بات ہے. تو ہمیں ایک نئے سرے سے تاریخ کو دیکھنا ہوگا. یہ جو فاتحین کا نقطۂ نظر ہے اس کو تبدیل کرنا ہوگا، فتوحات کے نقطۂ نظر کو تبدیل کرنا ہوگا، اور ہمیں ان کو تاریخ میں مجرم قرار دے کر ان کی مذمت کرنا ہوگی. تو یہ ایک تاریخ کا ہمارے اوپر بوجھ ہے. اس بوجھ کو ہم نئی تاریخ لکھ کر ہی اس بوجھ کو اتار سکتے ہیں، کیونکہ جب تک یہ بوجھ رہے گا ہم ان شخصیتوں کے سحر میں
اور ان کی جادوؤں میں گرفتار رہیں گے، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ موجودہ دور میں بھی جو لوگ ہمارے ملک کی دولت کو لوٹ رہے ہیں، ان میں اور ماضی کے دولت لوٹنے والوں میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ جس طریقے سے ہم ماضی کی شخصیتوں کو مقدس بناتے ہیں، پھر ہم آج کے ان ڈاکوؤں کو جو لوگ لوٹ رہے ہیں، ان کی شخصیتوں کو بھی مقدس بنا کر ان کو بھی تاریخ میں ہیرو بناتے ہیں، ان کو بھی تاریخ میں فاتح قرار دیتے ہیں۔ تو میرا خیال سے تاریخ کے بوجھ سے میرا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس بوجھ سے نجات پا کے ایک نئے سرے سے تاریخ کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اسی وقت ہم ایک آزادانہ طور کے اوپر اپنی تاریخ کو سمجھ سکیں گے اور نئے راستے تلاش کر سکیں گے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جو ہم ابھی زیادہ تر جو ہم نے بات کی سکندر کو چھوڑ کے، باقی تو زیادہ تر ہماری بات ہوئی جو مسلمان سماج کے اندر آپ نے ذکر کیا، قاسم سے لے کے باقی سارے، تو یہ کیا یہ تاریخ کا بوجھ صرف مسلمان سماج کے اندر ہے، یا باقی جو دوسری جو قومیں ہیں، یورپین ہیں، ان کے اندر بھی ہے؟ تو اگر ان کے پاس ہے تو وہ کس طرح اس کو ڈیل کرتے آئے؟ کیونکہ آپ ویسٹرن کانسیپٹ میں بہت سی چیزیں لکھتے آئے۔ اچھا، یہ آپ کا سوال بہت اچھا ہے۔ یہ تاریخ کا بوجھ جو ہے یورپین قوموں میں بھی تھا، کیونکہ وہاں بھی مسلسل جنگیں ہوتی رہی تھیں، فرانسیسیوں میں، انگریزوں میں، جرمنوں میں، لیکن انہوں نے وقت کے ساتھ اس بوجھ کو اتار دیا۔ اب مطلب کہ تاریخ کا یہ بوجھ ان کے ہاں نہیں ہے۔ اس بوجھ سے ہلکا ہو کر اب آپ دیکھیں کہ ان کی آپس میں دوستیاں ہیں، یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، ان کا منتقمانہ جذبات نہیں ہے۔ اچھا، یہ تاریخ کا بوجھ چین کے اوپر بھی تھا، کیونکہ چین پر مطلب کہ یورپین اقوام نے کیا کیا مظالم نہیں کیے۔ اچھا، جاپان نے چین کے اوپر حملہ کر کے وہاں قتل عام بھی کیے اور بڑے مظالم کیے۔ نانکین کا قتل عام مشہور ہے، جہاں عورتوں، بچوں، مردوں کی لاشیں فٹ پاتھ پہ پڑی ہوئی، ان کی تصاویر موجود ہیں۔ لیکن چین نے اس بوجھ کو بھی تاریخ اپنی شانوں سے اتار دیا ہے۔ وہ قطعی اس کا ذکر نہیں کرتے اور ہلکا ہو کر وہ اپنی ترقی کے راستے تلاش کر رہے ہیں۔ اچھا، سب سے بڑی بات ہمارے سامنے ویتنام کی ہے کہ ویتنام پر فرانسیسیوں نے کیا کچھ نہیں کیا اور پھر امریکیوں نے کیا کچھ نہیں کیا، لیکن ویتنام نے بھی اس بوجھ کو اتار کر اب آپ دیکھیں کہ وہ امریکیوں کے ساتھ تعاون کر کے اور صنعتی طور پہ ترقی کر رہا ہے۔ اس نے بھی اس بوجھ کو اتار دیا۔ تو یعنی ہمسایوں سے دشمنی کر کے، یا یہ کہ جن لوگوں کے ساتھ ماضی میں آپ کی جنگیں رہی ہیں، اگر آپ ان جنگوں کو یاد کرتے رہیں گے اور اس بوجھ کو آپ سر پہ لاتے رہیں گے تو آپ آگے کی جانب نہیں دیکھیں گے۔ تو ہمارے سامنے بہت مثالیں موجود ہیں کہ جہاں قوموں نے تاریخ کے بوجھ کو اتارا ہے تو ترقی کی ہے، اور جہاں نہیں اتارا وہ اس بوجھ کو لیے ہوئے آج تک مطلب کہ چل رہے ہیں، اور یہ بوجھ ان کو آگے کی جانب جانے سے روک رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ہم جب بات کرتے ہیں یہ سارے یہ جو ایک طرف فتوحات ہیں، ایک طرف مفتوح ہیں، مطلب ایک طرف مظلوم ہے، ایک طرف ظالم ہے، اس میں کچھ اور زیادہ کچھ گروپ سامنے آ جاتے ہیں، مطلب خواتین ہیں۔ جس طرح تاریخ میں فتوحات کے بعد جس طرح عورتوں کے ساتھ جو بھیانک واقعات ہیں، اسی طرح مطلب ہم امریکہ چلے جاتے ہیں تو سیاہ فاموں کے ساتھ ہونے والی تاریخ کا جو ظلم ہے، جبر ہے، یا اور بنیادوں پر ہے۔ تو اب یہ ہم تاریخ کا بوجھ اتارنے کی بات کریں تو جس کو ہم کہتے ہیں کہ جی ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنے پوری دنیا کا، کہ جی تاریخ میں کس کس مرحلے پر کس کس جینڈر کے ساتھ، کس کس نسل کے ساتھ، کس کس علاقے کے ساتھ کیا کیا جبر ہوا، اور اس کو جس کو ہم کہتے ہیں پیپل ہسٹری آف دا ورلڈ، اس کا کس طرح سے اس کو ریوزٹ کیا جانا چاہیے؟ بہت آپ کا اچھا سوال ہے، لیکن اب یہ ہے کہ جدید دور میں بہت سے مورخ ایسے ہیں جو ان افراد کو یا ان جماعتوں کو تاریخ میں داخل کر رہے ہیں جنہیں پہلے کے مورخوں نے تاریخ کا حصہ ہی نہیں سمجھا۔ مثلا آپ نے عورتوں کا ذکر کیا، عورتوں کو تاریخ کے اندر شامل ہی نہیں کیا گیا اور ان کو تاریخ سے نکال کر گھروں تک محدود کر دیا گیا، لیکن اب عورتیں خود
اپنی تاریخ لکھ رہی ہیں. تحریک نسواں جگہ جگہ موجود ہے جو اپنی شناخت بھی کر رہی ہے اور اپنے تاریخ میں اپنے کردار کو بھی بتا رہی ہے. اچھا، تاریخ میں اب آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ ہیں جن کو تاریخ سے خارج کیا گیا. مثلا سندھ کے اندر ہی آپ دیکھیں کہ یہاں پر بھیل ہیں، کولی ہیں، میگھواڑ ہیں اور دوسرے بہت سے قبائل ہیں. ان کی تو کوئی تاریخ ہی نہیں ہے. وہ تو دیہاتوں میں رہتے ہیں، زراعت میں محنت مزدوری کرتے ہیں. زمینیں بھی ان کی نہیں ہیں، زمینیں بھی یہ وڈیروں کی ہیں. لیکن نفرت کا یہ عالم ہے کہ جو ڈھابے ہیں یا ہوٹلیں ہیں اس میں ان کے چائے کے اور کھانے کے برتن علیحدہ ہوتے ہیں. یہاں پر سندھی زمیندار یا اشرافیہ کے لوگ ان کے ساتھ کھانا پینا بھی گوارا نہیں کرتے. اگر آپ ان سے ان کی تاریخ پوچھیں تو ان کی نہ تاریخ ہے نہ تاریخ کا بوجھ ہے. اور آپ کو یاد ہو کہ ایک وقت میں ان لوگوں کو زنجیروں میں باندھ کر ان سے محنت مزدوری کرائی جاتی تھی. ان کو زنجیروں سے تو آزاد کرا دیا ہے، لیکن ابھی تک سماجی طور پر جس کی قید میں مبتلا ہیں اس کو سندھی نیشنلزم نے بھی آزاد نہیں کرایا ہے. انہوں نے بھی ان کو اپنا حصہ بنا کر ان سے کوئی مطلب کہ کام نہیں لیا ہے. ان کو اب تک غیر ہی سمجھا جاتا رہا ہے. اچھا، یہی چیز ہندوستان کے اندر دلت ذات کے ساتھ ہے. یہ دلت ذات کو بھی تاریخ کے اندر شامل نہیں کیا گیا تھا. یہ تو برطانوی دور میں جا کے دلت ذات کو پہلی مرتبہ تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملا. مطلب کہ جیسے بھیل و کول ہیں، ان کو تو تعلیم حاصل کرنے کا کوئی موقع بھی نہیں ہے. ان میں سے کسی کو جدید تعلیم بھی نہیں دی جاتی. لہذا یہ لوگ تو مطلب کہ ایک لحاظ سے وہ لوگ ہیں نہ جن کو تاریخ کا پتہ ہے نہ تاریخ کے بوجھ کا پتہ ہے. اسی طریقے سے پنجاب کے اندر مسلی ہیں. مسلی جو گاؤں دیہاتوں میں رہتے ہیں، یہ بھی ان کو بھی ذلیل ترین جماعت سمجھا جاتا ہے. تاریخ میں بھی ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، تاریخ کا بوجھ بھی ان کا نہیں ہے، نہ ان کا کوئی ماضی ہے کہ جس کے اوپر یہ فخر کر سکیں. تو جب ان کا یہ حال ہو تو ان کو ذلیل سمجھ کے ان کے ساتھ جیسا بھی سلوک ہے وہ اشرافیہ کرتی ہے. تو یہ بھی ہمارے دوست ہیں خورشید قائم خانی، انہوں نے کتاب لکھی ہے جوگی پورا. جوگی پورا میں انہوں نے سندھ کے ان خانہ بدوشوں کا حال لکھا ہے کہ جو خالی زمینوں پہ جھکیاں بنا کر آباد ہو جاتے ہیں، اور جب زمینوں پہ قبضہ ہوتا ہے تو پھر یہ اپنی جھکیاں اٹھا کر کسی دوسری خالی زمین پر چلے جاتے ہیں. اور جب زمین کو خالی کرانا ہوتا ہے تو ان کی جھکیوں کو آگ لگا دی جاتی ہے تاکہ یہ آگے چلے جائیں. ان لوگوں کا گزارا جو ہے وہ بھیک کے اوپر اور خیرات کے اوپر ہوتا ہے. یہی ان کا گزارا ہے. یہی صورتحال پنجاب میں یہاں مسلیوں کی ہے. تو ایک طرف تو ہماری اشرافیہ ہے جو ماضی کی شان و شوکت کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہے، جو اس بات پہ فخر کرتی ہے کہ ہم نے ہندوؤں پر 1000 سال حکومت کی، جو اس بات پہ فخر کرتی ہے کہ عباسی دور میں ہماری فتوحات تھیں، ہماری شان و شوکت تھی، ہم شمالی افریقہ تک ہم پھیل گئے تھے. اس بات پہ ہماری اشرافیہ تاریخ کے بوجھ کو اٹھائے ہوئے ہے. دوسری طرف ہماری ہی سوسائٹی کے اندر وہ جماعتیں، وہ گروہ موجود ہیں جن کی نہ کوئی تاریخ ہے، نہ جن کے پاس تاریخ کا کوئی بوجھ ہے، وہ نہ ان کی کوئی اپنی کوئی شناخت ہے، نہ ان کی کوئی اپنی عزت ہے، نہ ان کا کوئی اپنا وقار ہے. ان کو ہم نے بالکل اپنی سوسائٹی سے، اپنے معاشرے سے کاٹ کر رکھ رکھا ہے. ہم جب تک ان لوگوں کو اپنے میں شامل نہیں کریں گے اس وقت تک ہم محض اشرافیہ مطلب کہ یا حکمران طبقہ اکیلا مطلب کہ ترقی نہیں کر سکے گا. اس کے لیے ان لوگوں کی مدد جو ہے، ان کی توانائی جو ہے وہ بہت ضروری ہے، جس کو ہم نے اب تک کھو رکھا ہے اور اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی ہے. ڈاکٹر صاحب میں آخری سوال کروں گا کیونکہ میں چاہوں گا تاکہ جو آپ کے دیوانے بیٹھے ہیں یہ آپ سے ڈائریکٹلی بھی سوال کریں، وہ زیادہ اچھا ہے. آپ یہ بتائیں، تاریخ کو رقم کرنا یہ بھی ایک فرض ہے ایک انسانی تاریخ کے اندر، اور اس کو آبجیکٹیولی اور جو نیوٹرلی لکھنا بھی. ہمارے جیسے خطوں کے اندر ایک وہ تاریخ ہے جو اسٹیٹ نیریٹو کے تحت لکھی جا رہی، اسٹیٹ کے کنٹرول میں لکھی جا رہی.
دوسری طرف تاریخ کو رقم کرنے کا وہ ہے کہ ریٹائرڈ جنرل ہے، ریٹائر بیوروکریٹ ہیں، ساری عمر گزاری اور اس کے بعد جو ہے اس وقت بھی سب اچھا، اور جب رقم کیا وہ بھی کہا کہ میں نے سب اچھا کیا. بھائی سب اچھا تھا تو پھر ہم یہاں تک پہنچے کیوں؟ سوال تو یہ سب سے بڑا ہے نا. اور تیسری طرف آپ جیسے کچھ دیوانے ہیں، آپ ہیں انڈیا میں عرفان حبیب صاحب ہیں، اربز بکیا صاحب ہیں، یا حمزہ علوی صاحب تھے، فیروز احمد تھے، تو یہ بتائیں کہ مورخ کا اس میں کتنا ایک سماجی کنٹریبیوشن ہے کہ تاریخ کو اس کے عوامی پہلو سے اور حق اور سچ جیسا ہے ویسے لکھا جائے. ریاض کو آپ کی بات بالکل صحیح ہے، چونکہ تاریخ شروع سے ہی حکمرانوں کے قبضے میں رہی ہے. ابتدا میں بادشاہوں اور عمرا کا اس کے اوپر قبضہ تھا. اچھا، کلونیل پیریڈ میں یورپی کلونیل پاور آئیں تو انہوں نے بھی تاریخ کو استعمال کیا، تاریخ پہ ان کا قبضہ رہا، انہوں نے تاریخ کو اپنی مرضی کے مطابق لکھا. اچھا، کلونیلزم کے بعد جب آزادی ہوئی ہے تو ہماری ریاست نے بھی تاریخ پر اپنی ادارہ داری قائم کر کے تاریخ کو اپنے مقاصد کے لیے لکھا ہے. یہ پاکستانی اس خاص طور سے یعنی جس کو ہم کہتے ہیں نا، یہ جو پاکستان کے بعد کی تاریخ لکھی گئی ہے وہ ایک مقصودہ تاریخ ہے جس میں شخصیتوں کو مقدس بنایا گیا ہے، جس میں اشرافیہ کے کردار کو بہت زیادہ ابھارا گیا ہے، جس میں عوام کے کردار کو چھپایا گیا ہے. وہ پاکستان اسٹڈی کے نام سے جو تاریخ لکھی گئی ہے یا ہماری نصاب کی کتابوں میں جو تاریخ طالب علم کو پڑھائی جا رہی ہے، یہ ساری مسخ شدہ تاریخ ہے جو طالب علم کو گمراہ کر رہی ہے. کہیں ہم آئیڈیالوجی کے نام پر اور کہیں مذہب کے نام پر ہم تاریخ کو مسخ کر کے لوگوں کو، طالب علموں کو گمراہ کر رہے ہیں. اچھا، میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا حصہ کلونیلزم کا بھی ہے، اور کلونیلزم کے جانے کے بعد جو آزاد ہوئے ہیں تو ہمارے حکمراں طبقے یا ہماری اشرافیہ نے بھی وہی کلونیلزم کی تاریخ کو اپنا کر اپنے اقتدار کو یہاں پر مستحکم کیا ہے. تو ایک تو وہ مورخ ہیں جس کو ہم ریاستی مورخ کہتے ہیں، جو ریاست کے کہنے کے اوپر تاریخ لکھتے ہیں اور ریاست کے بیان کو تاریخ میں بیان کرتے ہیں. دوسرے وہ مورخ ہیں جو عوام کی پاپولر مضامین ہیں، جیسے نسیم حجازی ہوئے یا عورتوں کے موضوعات پہ لکھنے والے ناول ہوئے، مطلب کہ وہ ہیں جو تاریخ کو پاپولر بنا کے اور پھر عوام کو گمراہ کرتے ہیں. اور تیسرے مورخ جو تاریخ کو صحیح طریقے سے بیان کرتے ہیں، ان لوگوں کی آواز بہت کم ہے، ان کو سننے والے بھی بہت کم ہیں. مجھے صرف اس بات کی خوشی ہے کہ میں نے جو اپنی پوری زندگی تاریخ لکھنے میں گزاری ہے اس کو زیادہ سننے والے سندھ اور بلوچستان کے نوجوان ہیں. انہوں نے میری تاریخ کو پڑھا ہے اور سمجھا ہے، تو تھوڑی مجھے اس خوشی ہے کہ میری محنت اکارا نہیں گئی. لیکن ہمیں تاریخ کو نئے سرے سے عوامی نقطۂ نظر سے لکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب تک تاریخ کو عوامی نقطۂ نظر سے نہیں لکھا جائے گا. اب میری کچھ کتابیں تو ری پرنٹ ہو رہی ہیں، لیکن ابھی ایک کتابیں جو میں نے ترتیب دی ہیں ان میں سے ایک محروم لوگوں کی تاریخ ہے اور ایک ہے تاریخ کے زخم، یعنی کہ تاریخ کو کس طریقے سے عوام سے جدا کر کے حکمراں طبقے نے اس کو مسخ کیا ہے، اس کی نشاندہی کی گئی ہے. تو میری کوشش تو یہ ہے کہ کاش میرے ساتھ اور لوگ بھی شریک ہوں اور ہم تاریخ کو عوامی نقطہ نظر سے لکھ کر عوام کے اندر تاریخ کا شعور جو ہے وہ پیدا کریں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. میں ابھی حال میں ہمارے جو نوجوان بیٹھے ہیں باقی جو آڈینس ان سے سوالات لینا چاہوں، آپ اپنا نام بھی بتائیں اور پھر سوال بھی کریں. میرا نام عاطف نواز ہے، اور ڈاکٹر صاحب میرا سوال یہ ہے، ہم جو سب کانٹیننٹ کے لوگ تھے تو بیسیکلی ہم تو جو ہے وہ مظلوم قوم تھے، ہم تو جو ہے ہمیشہ ظالموں سے لڑتے رہے. تو کیا وجہ تھی سب سے بڑی کہ ہم خود جو ہے ایک تاریخ کا بوجھ بن گئے؟ ہم نے ایسی تاریخ لکھنا شروع کی کہ جو ہے ایک اشرافیہ کلاس جو ہے وہ ہمارے اوپر آج تک جو ہے ظلم کرتی رہی. اور دوسرا میرا یہ سوال ہے کہ اس دور میں 21 سینچری میں جہاں پوری دنیا جو ہے وہ موو کرتے آگے بڑھتی جا رہی ہے، تو تاریخ کا کیا کردار ہے جو ہم پاکستان کے اندر نوجوانوں کے اندر ایسی اویئرنیس لے کر آئیں تاکہ وہ پاسٹ میں جو ہم نے غلطیاں کی اور ہم اس وقت کرنٹ سچویشن میں نہ کریں اور فیوچر کو ہم برائٹ بنائیں. آپ کی بات بالکل صحیح ہے.
کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ بہت سی چیزیں تقسیم کے نتیجے کے اندر اور کلونیلزم کے خاتمے کے بعد بہت سے ملکوں میں ہوئی اور ہمارے یہاں بھی ہوئی. کیونکہ آزادی کے بعد جن لوگوں کو اقتدار ملا ان کا کوئی تعلق عوام سے نہیں تھا، وہ اشرافیہ سے تعلق رکھتے تھے اور انہوں نے کلونیلزم کی پالیسی کو، کلونیلزم کے قوانین کو اختیار کرتے ہوئے اپنے اقتدار کو باقی رکھا. اور اگر عوام نے کبھی احتجاج کیا تو آپ دیکھیں کہ یا مظاہرے کیے تو انہی لوگوں نے عوام پہ گولیاں چلا کر ان کا قتل عام بھی کیا ہے. تو اب یہ ہے کہ عوام کے پاس نہ تو ہتھیار ہوتے ہیں، نہ عوام کے پاس مطلب کہ کوئی ایسی قوت ہوتی ہے کہ حکمراں کے خلاف اس سے مقابلہ کر سکیں. لیکن عوام کے پاس ایک تاریخی سوچ ہونی چاہیے، کہ جو فکر ہونی چاہیے کہ جس کے سہارے وہ ایک حکمراں طبقوں کی سوچ کو بھی بدلیں اور سوسائٹی کو بھی بدلیں اور سوسائٹی کی اکثریت کو بھی بدلیں. صرف اس صورت میں ہم حکمرانوں کے ظلم و ستم اور ان کے استحصال سے نجات پا سکتے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے اور اس کے لیے ہمیں مطلب کہ نہ صرف اپنے عوام کی حمایت چاہیے بلکہ دنیا بھر کے مظلوم عواموں کی حمایت چاہیے. ڈاکٹر صاحب میرا نام غلام قادر تھیبو ہے. میرے 2 سوال ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ جس طرح یوول نووا ہراری نے ہسٹری کے پروفیسر کی حیثیت سے جو کتابیں لکھی ہیں اور ہسٹری کو ایک نیا ڈائریکشن دیا ہے جس میں اس نے ہسٹری کے بارے میں، فیوچر کے بارے میں بتایا ہے اور فیوچر کیا ہوگا، کیسا ہوگا، کیا پریکاشنز لینے چاہیے، کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے. صرف انہوں نے نیریٹ نہیں کیا ہے تاریخ کو جو کہ عام طور پہ بتایا گیا بلکہ اس نے ایک وے آؤٹ بھی دی ہے. تو آپ چونکہ یہاں کے برصغیر کے سب سے بڑے ہسٹورین بھی ہیں اور ماشاءاللہ آپ نے بہت سی کتابیں بھی لکھی ہیں اور آپ سب کانٹیننٹ اور خاص طور پہ پاکستان کی تاریخ کو اچھا سمجھتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان یا ہمارا ملک دن بہ دن پیچھے چلا جا رہا ہے. تو آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ کیا ہمیں کرنا چاہیے، کیوں ہم پیچھے جا رہے ہیں اور تاریخ سے ہم نے کیا سبق سیکھا ہے، کیا ہم نے تاریخی غلطیاں کی ہیں اور کس طرح ہم تاریخ سے سیکھ کے اور آگے بڑھ سکتے ہیں؟ آیا پاکستان کی فیوچر تاریخ کے بارے میں آپ کیا ہمیں بتائیں گے؟ تھینک یو. آپ نے جو بات کی ہراری کی وہ آپ نے اچھی بات کی، کیونکہ ہراری نے مطلب کہ تاریخ پہ بھی تنقید کی ہے اور کچھ اس نے جو سائنٹیفک ترقیاں ہوئی ہیں یا ٹیکنالوجیکل ترقی ہوئی ہے اس کے بارے میں بھی کہا ہے کہ اس کی وجہ سے مطلب کہ دنیا کیسے تبدیل ہو رہی ہے، خاص طور سے یورپ. اچھا بات یہ ہے کہ ایک مورخ جو ہے وہ مستقبل کے بارے میں بھی پورے طریقے سے نہیں کہہ سکتا کہ مستقبل میں کیا ہوا تھا، چونکہ ہمارے پاس آرکیالوجی ہے، ہمارے پاس تاریخی دستاویزات ہیں، ہمارے پاس کچھ مسودات ہیں، ان کی مدد سے ہم ماضی کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کر لیتے ہیں، لیکن ایکزیکٹ معلومات ہمارے پاس نہیں ہوتی. لیکن مستقبل کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. ایک مورخ جو ہے وہ مستقبل کے بارے میں کچھ نہیں کہتا. اب آپ دیکھیں کارل مارکس نے مستقبل کے بارے میں کہا تھا لیکن مستقبل کے بارے میں اس کی رائے صحیح ثابت نہیں ہوئی. اس نے کہا تھا کہ انقلاب جو ہے وہ انگلینڈ میں اور جرمنی میں آئے گا، لیکن دونوں جگہ نہیں آیا، انقلاب روس میں آیا. تو مستقبل کے بارے میں کوئی پیشین گوئی کرنا کسی کے لیے بھی بہت مشکل ہے. اچھا دوسرا آپ کا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ہم مستقل پسماندگی کی طرف جا رہے ہیں. اس میں سارا قصور آپ تاریخ کے اندر دیکھیں تو ہماری اشرافیہ کا ہے کہ ہماری اشرافیہ نے خود کو عوام سے کاٹ کر مطلب کہ اقتدار حاصل کرنے کے بعد اپنے اقتدار کو مستحکم کرنے کے لیے حکومت کی اتھارٹی کو استعمال کیا. اور ایک بات آپ کو پتہ ہے جو تو امریکن مصنفین نے لکھی ہے کہ وائی نیشنز فیل، اس میں بڑی آسان بات اس نے کہی ہے کہ کسی ملک کا ریونیو جو ہے جب ریاست حاصل کرتی ہے تو ریونیو کے 2 مقاصد ہوتے ہیں. ایک مقصد تو ریونیو کا یہ ہوتا ہے کہ اس ریونیو کو رولنگ کلاس جو ہے وہ اپنے ذاتی استعمال میں لے کر آئے اور اس سے اپنی سہولتیں حاصل کرے اور جتنا مطلب کہ ہو سکتا ہے ریونیو کو صرف اپنے لیے استعمال کرے. دوسرا اس ریونیو کا
یہ مقصد ہوتا ہے کہ رولنگ کلاس اس کو عوام کی فلاح و بہبود کے لیے اختیار کرے، ان کی تعلیم کے لیے، ان کی صحت کے لیے، ان کی فلاحی ریاست کے لیے، مطلب کہ اس کے لیے استعمال کرے گی تو ریاست ترقی کرے گی. اگر ذاتی مفادات کے لیے کرے گی تو ریاست ترقی نہیں کرے گی. ہمارے ہاں رولنگ کلاس نے اب تک پوری تاریخ میں جو ہے وہ ریونیو کو یا ریاست کی آمدنی کو اپنے ذاتی مفادات کے لیے استعمال کیا ہے، عوام کے لیے استعمال نہیں کیا ہے. اور دن بدن مطلب کہ عوام سے جو ٹیکسز وصول کیے جا رہے ہیں، خاص طور سے آپ دیکھیں کہ اس میں متوسط طبقہ جو ہے ختم ہو گیا ہے بالکل. اور متوسط طبقہ وہ اہم طبقہ ہے تاریخ میں جو معاشرے کے اندر تبدیلی لے کے آتا ہے. فرانسیسی انقلاب اسی طبقے نے کی وجہ سے آیا. یہ صنعتی انقلاب کے بعد انگلینڈ میں جو تبدیلی آئی وہ بھی متوسط طبقہ لے کے آیا. تو پاکستان میں متوسط طبقہ مطلب کہ آہستہ آہستہ ٹیکسوں کے بوجھ سے اور حکمران طبقوں کی لالچ سے متوسط طبقہ ختم ہو گیا. اور تھوڑا بہت جو متوسط طبقہ تھا وہ ہجرت کر کے دوسرے ملکوں میں جا رہا ہے یا جا چکا ہے. اس لیے اب نئے سرے سے متوسط طبقے کو پیدا کرنا اور پھر تبدیلی لے کر آنا، اس کے لیے ایک بڑے وقت کی ضرورت ہے. میرا نام ہریش کمار ہے. میں ڈاکٹر صاحب یہ جو ہندوستان میں جو تبدیلی آ رہی ہے، ہندوستان میں جو تاریخ کو دیکھنے کا ایک نیا رجحان ہو گیا ہے، نام چینج کیے جا رہے ہیں اور تاریخی بہت سے جو مشہور پلیسز تھے، شہر تھے، ان کو چینج کیا رہا ہے. وہ اسی نام میں کہہ رہا ہے کہ ہم تاریخ کو درست طریقے سے دیکھ رہے ہیں. تو ایک کانفلکٹ کی سچویشن پیدا ہو گئی ہے. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، ہندوستان کے مورخین جو ہیں انہوں نے مطلب کہ اپنی نظام کو، اپنی فرسودہ روایات کو، اپنے نظام کو چیلنج کیا ہے. یعنی دانشوروں نے بھی اور مورخوں نے بھی. عرفان حبیب صاحب ایک لحاظ سے تاریخ کے بیتاج بادشاہ ہیں. وہ اپنی تقریروں میں بھی اور اپنی کتابوں میں بھی مطلب کہ چیلنج کرتے ہیں. پھر عرفان حبیب ہیں، رومیلا تھاپر ہیں اور ہربنس مکھیا ہیں. ان سارے لوگوں نے مطلب کہ نئے سرے سے تاریخ لکھی ہے اور لوگوں میں تاریخ کا شعور بیدار کیا ہے. اور ان لوگوں نے جو اپنے اور اروندھتی رائے نے خاص طور سے آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے اپنے موجودہ نظام کو چیلنج کیا ہے. ڈاکٹر امبیڈکر نے ایک کتاب لکھی تھی، عرصہ ہوا، انہائیلیشن آف دی کاسٹ، یعنی کاسٹ سسٹم کو کیسے ختم کرنا چاہیے. اس نے یہ کتاب اپنے خرچے سے چھپوائی تھی، لیکن اس کتاب کو ان کی جو اعلیٰ ذاتیں ہیں انہوں نے مقبول نہیں ہونے دیا. اروندھتی رائے نے دوبارہ سے اس کتاب کو چھاپا ہے اور ایک مقدمہ لکھا ہے، ڈاکٹر اینڈ دا سینٹ، یعنی امبیڈکر اور گاندھی کا اس نے مقابلہ کیا ہے. اور گاندھی کے مقابلے میں امبیڈکر کی اس نے تعریف کی ہے کہ وہ گاندھی سے بڑا لیڈر تھا. اور ان کے ہاں ایسے دانشور بھی ہیں اور ایسے مورخ بھی ہیں جو برابر چیلنج کر رہے ہیں. اس کے باوجود کہ ان کے ہاں انتہا پسندی بھی ہے، ان کے ہاں ریاست کا جبر بھی ہے، لیکن اس کے باوجود ان کی آواز جو ہے برابر اٹھ رہی ہے. اور خاص طور سے ساؤتھ انڈیا کے اندر تو یہ جس کو ہم کہیں بیداری بہت زیادہ ہے. ہمارے ہاں بدقسمتی سے مطلب کہ یہ بیداری بہت کم ہے. چند لوگ ہیں جو اس فرسودہ نظام کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، باقی لوگ خاموش ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کو نہ تو کوئی ملازمتیں ملتی ہیں، نہ ان کی کوئی کتابیں چھاپتا ہے، نہ اخباروں میں ان کے کوئی مضامین چھپتے ہیں، نہ یونیورسٹیوں میں ان کو پڑھانے کی اجازت ہوتی ہے، نہ ہی وہ کوئی پبلک لیکچر دے سکتے ہیں. یہ سندھ لٹریچر فیسٹیول کا کمال ہے کہ انہوں نے مجھے یہاں بلا کر میرا یہ لیکچر رکھا ہے، ورنہ عام طور سے اب مجھے کہیں بھی نہیں بلایا جاتا. وہی مسئلہ ہے کہ ہم سچ سننا نہیں چاہتے. سچ سننا، رشید صاحب بھی آگے، وہ آپ کو اس کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ آرکیالوجی کے اندر سچ کیا ہے. جی کوئی اور سوال کہاں سے؟ میرا نام امتیاز علی ہے اور میرا سوال ڈاکٹر صاحب سے یہ ہے کہ ہمیں تاریخ میں یہ پڑھایا گیا ہے کہ سب کانٹیننٹ میں جو اسلام ہے وہ 712 میں محمد بن قاسم لے کر آئے، لیکن اگر ہم تاریخ پہ نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں 712 سے پہلے گجرات میں 2 مسجدیں ملتی ہے.
تو کیا واقعی یہ جو اسلام آیا ہے سب کانٹیننٹ میں وہ محمد بن قاسم کے تھرو آیا ہے، یا یہ جو محمد بن قاسم کی یلغار تھی یہ صرف امیہ ڈائنیسٹی کی ٹیریٹوریل ایکسپینشن تھی ان دا نیم آف اسلام؟ اچھا دیکھیے، اس کے سوال کا جواب جیم سید کے ایک کتابچے میں ہے، سنج و سورما. سنج و سورما میں انہوں نے ایک بڑی پتے کی بات کہی ہے کہ محمد بن قاسم جو ہے یہ امید پیریڈ کا یا امید حکومت کا نمائندہ تھا، یعنی ایک امپیریل طاقت تھی اس کا نمائندہ تھا. یہ کوئی یہاں پر اسلام پھیلانے کے لیے نہیں آیا تھا، بلکہ ایک امپیریل موٹیو تھے، امپیریل مقاصد تھے جنہیں پورا کرنے کے لیے آیا تھا. اور چشنامے میں ایک حوالے سے ایک واقعہ لکھا ہے کہ جب محمد بن قاسم نے ملتان کے مندر کو فتح کیا ہے اور وہاں سے جو اس نے دولت حاصل کی ہے تو وہ دولت اس نے حجاج بن یوسف کو بھیجی، اور ساتھ ہی خط یہ بھی لکھا کہ یہ دولت وہ ہے اور سندھ کی یعنی فوج کے اوپر اب تک جو خرچہ ہوا تھا وہ اس سے پورا ہو جائے گا اور راجہ طاہر کا سر منافع میں ہے. یعنی انہوں نے سندھ کی اس پوری مہم کو ایک تجارتی نقطۂ نظر سے دیکھا ہے، مذہبی یا اسلامی نقطۂ نظر سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب ایسے خطرناک سوال آئیں گے، خطرناک جواب دیں گے تو سیشن بہت زیادہ بھڑک جائے گا. جی اگلا سوال کو. میرا سوال یہ ہے کہ ہسٹری کا کیا رول ہے ان دس ماڈرن ورلڈ؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جدید دنیا میں، جدید عہد میں تاریخ کا کیا کردار ہے؟ نہیں دیکھیں، جدید دنیا میں تاریخ جو ہے وہ اس بات کی کوشش کر رہی ہے کہ اسے حکمرانوں سے نکالا جائے، ریاستوں کے اجارہ داری سے نکالا جائے اور اسے عوامی سطح کے اوپر لایا جائے. چنانچہ اب خاص طور سے فرانس کا ایک اسکول ہے انالس اسکول، انہوں نے تاریخ کو سیاست سے نکال کر اس کو سماجی مسائل کی طرف لے کر آئے ہیں اور وہ تاریخ لکھ رہے ہیں جو عوامی تاریخ ہے، جو عام لوگوں کی تاریخ ہے اور جس سے عام لوگوں کے کلچر کا تعلق ہے. اب حکمران طبقے جو ہیں اس تاریخ سے نکال دیے گئے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ یورپ کے اندر اور خاص طور سے انڈیا میں بھی مطلب کہ بہت سے مورخ اب اس تاریخ کے نظریے کو فالو کر رہے ہیں کہ اس میں عوام کو شامل کر کے ان کے کردار کو واضح کیا جائے تاکہ ان میں ایک اعتماد جو ہے پیدا ہو، ایک شناخت پیدا ہو اور وہ اپنے حقوق کے لیے جد و جہد کر سکیں. جی میرا سوال یہ ہے، ادھر بھی ایک سر نے سوال کیا تھا انڈیا کے بابت. تو پہلے جو آپ نے بات رکھی تاریخ کے بوجھ کی کہ جب تک ہم وہ جو پہلے ہم پہ حملے ہوئے آج کے حکمران ان کو معاف نہ کر دیں تب تک یہ تاریخ کا بوجھ نہیں ہٹے گا، اف آئی انڈرسٹوڈ اٹ رائٹ. تو میرا یہ سوال ہے اب کہ انڈیا میں جو آج کل ہو رہا ہے، جو ڈیماگاگ پاپولسٹ مودی صاحب ہیں وہاں پہ ٹو پٹ اٹ پارٹیکولرلی، جو نام چینج ہو رہے ہیں یا جو یہ رام مندر والا کیس ہوا ہے، تو کیا یہ تاریخ کا بوجھ اتارنے کی کوشش کر رہا ہے یا اٹ از سم تھنگ ایلس؟ یہ تاریخ کے بوجھ کو اتارنے کا عمل نہیں ہے، بلکہ ہوتا یہ ہے کہ تاریخ کے دو قسم کے نتائج ہوتے ہیں. ایک تو تاریخ جو ہے وہ قوموں میں ایک دوسرے سے نفرت بھی پیدا کرتی ہے، تعصب بھی پیدا کرتی ہے. تو اگر تاریخ کو نفرت اور تعصب کے اندر دیکھا جائے تو اس صورت کے اندر پھر قوموں کا یہی رد عمل ہوتا ہے کہ دوسرے آپ کے جو مخالف ہیں ان کو آپ کس طریقے سے ان کی عبادتوں کو تباہ کریں، ان کی عقائد کو ختم کریں اور خود ان کے اوپر ظلم و ستم کریں. یہ پوری یورپ کی تاریخ میں بھی مطلب کہ ہوتا رہا ہے، یہودیوں کے ساتھ بھی، مسلمانوں کے ساتھ بھی اور دوسری اقلیت مذہبی اقلیتوں کے ساتھ بھی. اور تاریخ کا ایک دوسرا کام جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ تاریخ کوشش کرتی ہے کہ آپ مطلب کہ کسی ایک مذہب میں یا کسی ایک تاریخ کے بیانیے میں سچائی نہیں ہے، مطلب کہ آپ سچائی کو دوسری جگہ دوسری مذہبوں کے اندر بھی دیکھیے، اور جب آپ کو سچائی ایک مذہب میں نہیں دوسرے مذاہب کے اندر بھی ملے گی تو آپ کے اندر بھی رواداری پیدا ہوگی. آپ ایک
دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو تاریخ جو ہے وہ تعصب بھی پیدا کرتی ہے اور تاریخ جو ہے وہ رواداری کو بھی پیدا کرتی ہے. اس وقت ہندوستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ پاکستان میں بھی ہو رہا ہے. یہ ہندوستان میں بھی تاریخ کے تعصب کی وجہ سے وہاں مذہبی اقلیتوں کی مذہبی عبادتوں کو گرایا جا رہا ہے, ان کی ظلم و ستم ہو رہا ہے, اور یہی صورتحال ہم پاکستان میں بھی دیکھتے ہیں. اس لیے دونوں ملکوں میں تاریخ کے بیانیے کو تبدیل کرنے کی انتہائی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو پری ڈیفائنڈ نیریٹو ہوتے ہیں, پاورفل نیریٹیوز, یہ تاریخی حقیقت کو کس لیول تک مسق کرتے ہیں, یا آج تک آپ کا جو بھی مطالعہ رہا ہے ریگارڈنگ دا ہسٹری, کہ آپ نے اب تک جو ہسٹری پائی ہے وہ پاورفل نیریٹیو سے کتنا مطلب جو نا لیول تک انفلوئنسڈ ہسٹری آپ کے پاس یا ہمارے پاس معلوم ہسٹری ملی ہے, جو نا اس کا تناسب کیا ہوگا؟ پری ڈیٹرمنٹ کا نظریہ جو ہے اب اس کو بھی تاریخ میں چیلنج کیا جا رہا ہے, کیونکہ عام طور سے اب تک کارل مارکس کے حوالے سے یہ کہا جاتا تھا کہ کارل مارکس نے کلاس اسٹرگل کا جو نظریہ دیا ہے کہ غلام ہیں, پھر کسان ہیں, پھر صنعتی مزدور ہیں, پھر مطلب کہ سوشلزم ہے, اور اس کے بعد ایک کمیونسٹ اسٹیٹ ہے. تو یہ ایک اس کا ایک تصور ساتھ تاریخ کو بیان کرنے کا تھا. لیکن اب بہت سے فلسفی بھی اور مارکسسٹ بھی اس کو چیلنج کر رہے ہیں کہ آپ پہلے سے تاریخ کا کوئی پری ڈیٹرمنٹ نظریہ قائم نہیں کر سکتے, کیونکہ حالات اور وقت کے تحت مطلب کہ مسلسل صورتحال بدلتی رہتی ہے. مطلب کہ اس سے وہ سرمایہ داری جو مارکس کے زمانے میں تھی وہ آج نہیں ہے. تو وہ کلاس اسٹرگل جو مارکس کے نے جس کے بارے میں لکھا ہے وہ کلاس اسٹرگل بھی آج کے زمانے میں بدل گئی ہے. تو تاریخ کو بدلتے ہوئے حالات کے تحت سمجھنا چاہیے, اور یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ تاریخ ایک طرح سے پری ڈیٹرمنٹ ہو چکی ہے, لہذا ہمیں اب کسی اسٹرگل کی ضرورت بھی نہیں ہے. تاریخ اپنے آپ ہی یعنی ایک لینئر طریقے سے ایک سیدھی لائن کے اوپر چل کے اپنے مستقبل کو حاصل کر لے گی یا اپنے منصوبے کو حاصل کر لے گی. میرے خیال سے یہ تاریخ کا نظریہ بھی آج کل فرسودہ ہو چکا ہے, اور اس کو بھی بہت چیلنج کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کی بڑی مہربانی, ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ٹائم دیا اور یہ بات چیت ہم سے ہو سکی. اب وہ سیشن کا ٹائم ختم ہو رہا ہے تو ہم آپ سے اجازت لیں گے. تھینک یو تمام دوست کیے تھے آیا سمجھ جی مہربانی آئے تھے آئے گفتگو میں شامل تھے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا. سندھ لٹریچر فیسٹیول کے لوگوں کا شکریہ کہ انہوں نے مجھے موقع دیا یہاں آ کر بولنے کا, اور کچھ لوگوں سے بات چیت ہوئی. وہ بھی کبھی موقع ملا تو میں ذاتی طور پہ بھی آ کے اپنے دوستوں سے ملاقات کروں گا. بہت شکریہ. بڑی مہربانی.